सामीन कराम, आप सुन रही हैं मलिक सफ़दर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है अक़दा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक सनसनीखेज खबर मेरी मुंतज़िर थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि कांस्टेबल नज़ीर हुसैन ने आकर इत्तला दी, मलिक साहब उधर से दो लाशें मिली हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया। पूछा, उधर किधर से नज़ीर हुसैन? दरिया में से जी, उसने जवाब दिया। उन दिनों मैं ज़िला ओकाड़ा के एक थाने में तैनात था। मेरे थाने से थोड़े फासले पर दरियाए रावी बहता था। दरिया की दूसरी जानिब ज़िला लाइलपुर यानी मौजूदा फैसलाबाद वाक़या था। कांस्टेबल नज़ीर हुसैन का जवाब सुनने के बाद मैंने पूछा, वो लाशें किन लोगों की हैं, कुछ पता चला? नहीं जी, कांस्टेबल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। अभी थोड़ी देर पहले ही एक बंदे ने थाने आकर उन लाशों के बारे में बताया है। लाशें एक लड़के और लड़की की हैं। ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा कि कौन है। ठीक है, तो फिर जाए वकुआ पर जाने की तैयारी करो। हम अभी निकलते हैं। ओके मलिक साहब। नज़ीर हुसैन ने मुझे सलूट किया और कमरे से निकल गया। उस थाने में मेरी तैनाती को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे एक रोज़ भी फारिग बैठने को नहीं मिला था। मैंने सुन रखा था कि वस्ती पंजाब में शेखुपुरा और ओकाड़ा में जराइम का तनासुब दूसरे अजला के मुकाबले में ज़्यादा है। मैंने जो सुना था उसके सबूत कदम कदम पर देखने को मिल रहे थे। अगरचा मैं रावी के किनारे पर वाक़या ओकाड़ा के एक दूर दराज कस्बे मौजा सईद नगर के थाने का इंचार्ज था, लेकिन वो बात कि चावल का एक दाना पूरी देग की कैफियत से आगाह कर देता है। मैं भी बहुत कम अरसे में इस हकीकत को तस्लीम कर चुका था कि ओकाड़ा ओकाड़ा ही है जनाब। थोड़ी देर के बाद मैं नज़ीर कांस्टेबल के साथ जाए वकुआ पर था। वकुआ दरियाए रावी का किनारा था और सईद नगर से बमुश्किल उसका फासला 200 गज रहा होगा। वो सर्दियों का मौसम था, जनवरी का महीना था। तारीख गालिबन 8 जनवरी थी। दिसंबर और जनवरी दो ही ऐसे महीने हैं जिनमें दरिया सुकड़ और सिमट जाते हैं। रावी का भी यही हाल था। दरिया के किनारे खुश्क पड़े थे और ऐन कल्ब में किसी छोटी नहर की मानिंद दरियाए रावी अपनी मौजूदगी का भरम रखे हुए था। दरिया के करीब तकरीबन आधा दर्जन अफराद जमा दिखाई दिए। मुझे ये समझने में देर न लगी कि मज़कूरा लाशें उसी मुकाम पर पड़ी होंगी। मैं मौके पर पहुंच गया। दो बावर्दी पुलिस वालों को देखकर लोग इधर उधर हो गए। मैं आगे बढ़ा और बगौर लाशों का जायजा लेने लगा। वाकई वो एक जवान मर्द और जवान लड़की की लाशें थीं, जो बड़े बेढंगे अंदाज में एक दूसरे के ऊपर फेंक दी गई थीं। लड़की की उम्र गालिबन 18 साल होगी और लड़का जवान जो 24-25 के आसपास था। उनकी लाशें खून में लथपथ थीं और ये खून उन्हीं के जिस्मों से खारिज हुआ था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक उन्हें किसी तेजधार आले के पै दर पै वार करके मौत के घाट उतारा गया था। दोनों के हाथों, बाजुओं और सरों पर मुतअद्दिद कारी वार बड़े वाज़िया दिखाई दे रहे थे। गालिब इम्कान यही था कि कातिल ने किसी कुल्हाड़ी वगैरह की मदद से उन्हें जिंदगी जैसी नेमत से महरूम कर दिया था। मौसम की खुनकी के बायस उनके जिस्मों से खारिज होने वाला खून पपड़ियों की सूरत जम गया था। उनके चेहरे इस अंदाज में खून खून हो रहे थे कि पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो एक दिलदोज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। मैंने दोनों लाशों को उलट पलट कर बगौर उनका जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए सवाल किया, आप में से कोई इनको जानता है? एक आदमी ने लड़की की लाश की जानिब इशारा करते हुए बताया, ये तो नरगिस है जी, सदीक मिस्त्री की लड़की। क्या सदीक मिस्त्री इसी गांव का रहने वाला है? जी हाँ, उसने जवाब दिया। और ये लड़का तो नूर बीबी का बेटा लगता है। एक दूसरा शख्स सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, इसका नाम अकरम है। क्या मकतूल अकरम का ताल्लुक भी इसी गांव से है? उसने भी असबात में जवाब दिया। मैंने चारों जानिब निगाह दौड़ाने के बाद बारी बारी सबके चेहरों को देखते हुए इस्तफसार किया, इन दोनों मकतूलीन के वारसों में से कोई यहाँ मौजूद है? सब एक दूसरे की तरफ देखने के बाद नफी में गर्दनें हिलाने लगे। अजीब बात है, मैंने सख्त लहजे में कहा। मुश्किल से 150-200 घरों पर मुश्तमिल ये एक छोटा सा गांव है और इसी गांव में बसने वाले दो अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उनके लवाहकीन में से अभी तक कोई जाए वकुआ तक नहीं आया। हो सकता है
ایک ضعیف شخص نے خیال آرائی کی، انہیں ابھی اس واقعے کی خبر ہی نہ ہوئی ہو؟ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، جلدی سے جا کر ان کے گھروں کو اس سانحے کی اطلاع دیں۔ دو نوجوان میری بات سنتے ہی گاؤں کے اندرونی حصے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اس آدمی سے پوچھنے لگا جس نے سب سے پہلے ان لاشوں کو دیکھا تھا۔ اس کا نام نبی بخش تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ مچھیرا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ الگ صبح مچھلیاں پکڑنے دریا کی طرف چلا جاتا تھا۔ ان دنوں چونکہ دریا کے پانی کا زور ٹوٹ چکا تھا، لہٰذا اس کا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ معمول کے مطابق آج جب وہ دریا پر پہنچا تو سفادہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ وہ دو انسانی لاشوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھر اس نے شور مچا کر لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدھے درجن لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ نبی بخش نے اپنا بیان ختم کیا تو میں نے پوچھا، جب تم دریا میں اترے تو کیا اتنی روشنی تھی کہ ان دونوں کی لاشیں تمہیں آسانی سے نظر آ جاتی؟ جی سرکار، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ اس وقت اچھا خاصا اجالا ہو چکا تھا۔ میں انہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جا چکے ہیں، لیکن ان کی لاشیں اس طرح پڑی تھیں کہ میں انہیں پہچان نہ سکا۔ اب آپ نے سیدھا کیا ہے تو ان کی شناخت بھی ہو رہی ہے۔ یہ نرگس اور اکرم ہیں۔ جب تم نے یہ لاشیں دیکھیں تمہیں یہاں آس پاس کوئی شخص نظر آیا تھا؟ نہ جی، کوئی بھی نہیں۔ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ ممکن ہے مقتولین کی لاشوں کو الل صبح دریا کے اس حصے میں لا کر پھینکا گیا ہو، کیونکہ جائے وقوع کا ماہرانہ جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اکرم اور نرگس کو اس جگہ پر موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا تھا۔ قتل گاہ کوئی اور مقام تھا۔ ایسی صورت میں وہاں لاشیں پھینکنے والوں کا ماہی گیر نبی بخش کی نظر میں آنا لازمی امر تھا، لیکن اس کے جواب سے کوئی بھی اہم نقطہ ہاتھ نہیں لگا۔ میں نے نبی بخش کو فارغ کر دیا، پھر دوسرے افراد کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ وہاں پر موجود لوگوں کے بیانات میں سے کوئی ایسی بات سامنے نہ آ سکی جو قتل کے اس معمے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی۔ تاہم میں نے جب باریک بینی سے موقع کا جائزہ لیا تو میں یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ انہیں کس سمت سے گھسیٹ کر یہاں پر لایا گیا تھا۔ یہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ میں نے دریائی زمین کو بڑی توجہ سے کھوجا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دریا کے کنارے زمینوں میں بنے ایک کچے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے کمرے کھیتوں کے اندر عموماً زرعی آلات وغیرہ رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ میں نے جلد ہی مذکورہ کچے کمرے تک رسائی حاصل کر لی۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ زمین چودھری فرزند علی کی ملکیت تھی، جو موضع سعید نگر کا ایک با اثر زمیندار تھا۔ کمرے کے اندر پہنچ کر صورتحال واضح ہو گئی۔ ان بد نصیب مقتولین کو اسی کمرے میں کسی تیز دھار آلے کے وار سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کمرے میں جا بجا خون کے آثار موجود تھے، اور وہاں رکھے مختصر زرعی آلات کی افراتفری سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ دوہرے قتل کی وہ اندوہناک واردات اسی کمرے میں کی گئی تھی۔ یہ حقائق میرے ذہن میں دو اہم سوالات پیدا کر رہے تھے۔ نمبر ایک، نرگس اور اکرم ٹھنڈی ٹھار رات میں اس تنے تنہا کمرے کے اندر کیا کر رہے تھے؟ نمبر دو، ان کی وہاں موجودگی سے قاتل کو کیا تکلیف تھی جو اس نے انہیں اتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ پہلے سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے جب مختلف لوگوں سے کڑے انداز میں پوچھا تو مجھے اس سوال کا جواب مل گیا، اور بہت ہی دلچسپ جواب ملا۔ مجھے بتایا گیا نرگس اور اکرم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتا چلا کہ نرگس کی گاؤں ہی کے ایک نوجوان امین سے منگنی ہو چکی تھی اور 2 ماہ کے بعد اس کی شادی تھی۔ میں نے معلوم حقائق کی روشنی میں جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوانے کا بندوبست کیا۔ پتہ چلا مقتول اکرم کی والدہ نور بی بی وہاں پہنچ گئی ہے۔ وہ تقریباً بین کرتے ہوئے وہاں تک پہنچی تھی۔ اس آہوزاری کے بیچ میں وہ کسی عورت کا نام لے کر بڑے خطرناک انداز میں اسے بد دعائیں بھی دیے جا رہی تھی۔ خدا غارت کرے فضیلت کو۔ میں نے مقتول اکرم کی دکھی ماں سے اہم سوال کیا، یہ فضیلت کون ہے؟ ہے ایک نامراد اور منہ کالی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میرے بیٹے سے تو اسے خدا واسطے کا بیر تھا، اس کو بھی اور امین کو بھی۔ امین؟ میں نے چونک کر دیکھا۔ یہ نام مقتول نرگس کے منگیتر کے حوالے سے میرے علم میں آیا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھانے دار صاحب، یہ امین فضیلت کا ہی بیٹا ہے۔ نرگس کی امین سے شادی ہونے والی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن امین یا اس کی ماں فضیلت کی تمہارے بیٹے سے کیا دشمنی؟ نرگس اور اکرم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس نے جواب دیا۔
یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ فضیلت یا امین میں سے کوئی نرگس اور اکرم کی موت کا ذمہ دار ہے؟ میں نے ایک کڑا سوال کیا۔ میرا شک تو انہی لوگوں پر ہے جی، وہ بڑے یقین سے بولی۔ ٹھیک ہے نور بی بی، میں تمہارے شک کی بنیاد پر پوری تفتیش کروں گا۔ اگر ان میں سے کوئی اس دوہرے قتل کی واردات میں ملوث پایا گیا تو وہ قانون سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ مطمئن ہو کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اسی لمحے وہ نوجوان بھی واپس آ گیا جو نرگس کے گھر والوں کو اس سانحے کی اطلاع دینے گیا تھا۔ وہ بندہ خالی ہاتھ لوٹا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، نرگس کے گھر والوں میں سے آیا نہیں کوئی؟ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ نرگس کے ماں باپ فتح پور گئے ہوئے ہیں۔ میرے ذہن میں فوری خیال آیا کہ نرگس اپنے والدین کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر گھر سے نکلی ہوگی اور اپنے محبوب اکرم سے ملنے اس کمرے میں آئی ہوگی۔ اس خیال کے ساتھ ہی یہ بات بھی راسخ ہو جاتی تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھا اسے ان دونوں کی خفیہ ملاقاتوں کی پوری خبر تھی، جبھی اس نے گزشتہ رات انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس امر میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ قاتل کو ان کی میل ملاقات بالکل پسند نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکے سے سوال کیا کہ اگر اس کے ماں باپ فتح پور گئے ہوئے ہیں تو گھر میں اور کوئی تو موجود ہوگا، وہ لوگ نرگس کو اکیلے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے نا؟ نرگس کی بہن رابعہ ہوگی گھر میں تھانے دار صاحب، نور بی بی نے میری جانب دیکھتے ہوئے بتایا۔ رابعہ کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ اوہ، اس کا مطلب تھا کہ نرگس کے لیے گھر سے نکلنا اور اکرم سے ملنے کے لیے اس کمرے تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ موقع کی کارروائی تقریباً مکمل ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے دونوں مقتولین کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اوکاڑا کے سرکاری ہسپتال پہنچانے کا بندوبست کر دیا۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا کہ میں نے آلائے قتل کی تلاش میں دریائے راوی کے کنارے کے علاوہ کمرے کے ارد گرد کھیتوں کا بھی ایک بڑا حصہ چھان مارا تھا، لیکن تیز دھار والا وہ آلائے قتل کہیں بھی دستیاب نہیں ہو سکا تھا۔ جائے وقوع سے نور بی بی کا گھر بہت ہی کم فاصلے پر تھا، لہٰذا میں اسی کے گھر جا کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ نور بی بی نے شک کے حوالے سے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کا تفصیلی انٹرویو بہت ضروری تھا۔ نور بی بی کا گھر دیہاتی طرز کا ایک عام سا مکان تھا۔ وہاں بیٹھ کر میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ نور بی بی، تم گھر میں اکیلی ہی نظر آ رہی ہو، کیا اکرم کے سوا اس گھر میں اور کوئی تمہارے ساتھ نہیں رہتا؟ اس نے بتایا، اکرم کا باپ تو بہت پہلے فوت ہو گیا تھا، بس میرے دو ہی بیٹے تھے، اکرم اور ولایت۔ اکرم کی لاش ابھی میں دیکھ کر آ رہی ہوں، اور ولایت، میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے جیل میں ہے۔ جیل میں؟ میرے استفسار میں حیرت در آئی۔ وہ کس جرم کی سزا پا کر جیل میں سڑ رہا ہے؟ ولایت کے ہاتھوں گاؤں کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، نور بی بی نے بتایا۔ اس میں ولایت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ولایت بہت کھرا اور غصے والا ہے، غلط بات اسے برداشت نہیں ہوتی۔ معاملہ بڑھ گیا، ولایت نے طیش میں آ کر فرید کو قتل کر ڈالا، پھر خود ہی گرفتاری بھی پیش کر دی۔ آج اگر ولایت جیل میں نہ ہوتا تو اکرم کی طرف میلی نظر سے کسی کو دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ہائے میں کیا کروں، ایک بیٹا جیل میں بند ہے اور دوسرا بے موت مارا گیا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھانے دار صاحب۔ میں اس ہرما نصیب بڑھیا کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ ان نازک لمحات میں نور بی بی کا دل یقیناً خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ اس کی حالت سنبھلی تو میں نے پوچھا، نور بی بی، تم نے بڑے وثوق سے بتایا ہے کہ اکرم اور نرگس کے قتل کے حوالے سے تمہیں فضیلت پر اور اس کے بیٹے پر شک ہے۔ جی، میں اب بھی یہی کہتی ہوں۔ انہی دونوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا میرا اکرم۔ ان کی اکرم سے کوئی خاص وجہ دشمنی کی؟ پورا پنڈ اس بات سے واقف ہے جی کہ میرا اکرم اور نرگس ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، اور میں بھی اپنے اکرم کی وہیں شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن نرگس کے لالچی باپ نے نرگس کا رشتہ فضیلت کے بیٹے امین کو دے دیا۔ میں نے پوچھا، تم صرف شادی کروانا چاہتی تھی یا تم نے کوئی اس سلسلے میں عملی قدم بھی اٹھایا تھا؟ جی، عملی کوشش بھی کی تھی۔ مثلاً؟ میں نے پوچھا۔ میں باقاعدہ اکرم کا رشتہ لے کر ان کے گھر گئی تھی، اس نے بتایا۔ پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ نرگس کی ماں بھلی مانس عورت ہے جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ وہ اس رشتے کے لیے بڑی حد تک رضامند تھی، کیونکہ وہ اکرم کے لیے نرگس کی پسندیدگی سے واقف تھی، لیکن صدیق مستری نے ایک عجیب سا اڑنگا لگا دیا تھا۔ صدیق مستری نرگس کا باپ ہے؟ جی، اس نے بتایا۔ گاؤں ہی میں اس کی سائیکل مرمت کی دکان ہے، وہ کرائے پر سائیکلیں بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ نرگس کے رشتے کے حوالے سے اس نے کون سا عجیب سا اڑنگا لگایا تھا؟
نور بی بی نے جواب دیا، صدیق نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی دو بیٹیاں ہیں۔ رابعہ نرگس سے 8 سال بڑی ہے، اگر اس نے پہلے نرگس کا رشتہ دے دیا تو پھر رابعہ کی شادی میں بہت مشکلات پیش آئیں گی، لہٰذا وہ اکرم کے لیے رابعہ کا رشتہ دینے کو تیار ہے۔ حالانکہ پورا پنڈ اس بات سے واقف ہے جی کہ رابعہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، کوئی پاگل بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ بے وقوف سے بے وقوف بندہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ صدیق مستری نے نرگس کے رشتے سے انکار کرنے کے لیے رابعہ کی شرط لگائی تھی۔ پھر اس نے ایک گھٹیا بات یہ بھی کی کہ رابعہ کا رشتہ دے کر بھی وہ مجھ پر بڑا احسان کر رہا ہے، ورنہ جس لڑکے کا بڑا بھائی قاتل ہو اور جیل میں اپنے جرم کی سزا بھگت رہا ہو، اسے کون رشتہ دے گا؟ میں نے کہا، مختصراً یہ کہ صدیق مستری نے نرگس کا رشتہ نہ دینے کے لیے بہانے بازی سے کام لیا تھا۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ زور دے کر بولی۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ صدیق مستری نے بیٹیوں کے رشتے کے لیے جو اصول بنایا تھا وہ خود ہی توڑ کیوں دیا؟ کون سا اصول جی؟ یہی کہ پہلے بڑی بیٹی رابعہ کی شادی ہوگی اور اس کے بعد نرگس کی۔ نرگس کی امین کے ساتھ منگنی تو اس کے اصول کے خلاف ہے نا؟ لوگ اپنے مفاد کے لیے سارے اصول اور قاعدے بدل لیتے ہیں جی۔ وہ کسی فلسفی کی مانند آنکھیں سکیڑ کر بولی، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ صدیق مستری لالچی اور حریص انسان ہے۔ اچھا، نرگس کی شادی امین کے ساتھ کرنے میں کون سی حرص اور لالچ تھی؟ امین کا باپ ایک خوشحال زمیندار ہے جی، اور ہم ٹھہرے غریب مسکین لوگ۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اس رشتے کی مد میں صدیق مستری نے لڑکے کے باپ مراد علی سے پورے 2,000 روپے وصول کیے ہیں۔ اوہ! میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ نور بی بی، اگر تمہاری تمام باتوں کو میں درست تسلیم بھی کر لوں، پھر بھی ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے۔ کون سی بات ہے جی؟ یہی کہ اکرم اور نرگس کے قتل میں فضیلت یا امین کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تم نے تو انہی دو افراد پر اپنے شک کا اظہار کیا ہے نا؟ جی بالکل۔ نور بی بی، میری بات غور سے سنو۔ نرگس کی امین کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، اور میری حاصل شدہ معلومات کے مطابق 2 ماہ کے بعد ان کی شادی تھی۔ اس صورت میں تو انہیں صرف اکرم کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ نرگس کی موت میں ان کا ہاتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نرگس تو امین کی ہونے والی بیوی اور فضیلت کی ہونے والی بہو تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھانے دار صاحب، لیکن شاید آپ کو ایک تلخ حقیقت کا پتہ نہیں۔ تلخ حقیقت؟ وہ کیا؟ یہ حقیقت کہ نرگس اور امین کی شادی کا فیصلہ مراد علی کا تھا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، فضیلت اس رشتے کے حق میں نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فضیلت امین کی شادی اپنی چھوٹی بہن کی بیٹی زرینہ سے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس نے بتایا، مگر مراد علی کی ضد اور زبردستی کی وجہ سے امین کی منگنی نرگس سے ہو گئی۔ فضیلت اور امین کی نرگس اور اکرم سے دشمنی کے حوالے سے جو فلسفہ نور بی بی نے بیان کیا، وہ آسانی سے مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا، تاہم میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے نور بی بی، تم فکر نہ کرو، میں پوری دیانتداری سے اس معاملے کی تفتیش کروں گا، اور تم دیکھنا کہ بہت جلد قاتل میری گرفت میں ہوگا۔ سونا رب کرے جی ایسا ہی ہو۔ میں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا، پھر وہاں سے چلا آیا۔ میں تھانے پہنچا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ اس وقت تک دوہرے قتل کی اس واردات کی خبر پورے گاؤں کو ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں بیٹھا، ایک لہیم شہیم شخص مجھے ملنے آیا۔ اس کی عمر 50 اور 55 کے درمیان ہوگی۔ وہ میرے سامنے آن کر بیٹھا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میرا نام مراد علی ہے۔ نرگس کی شادی میرے بیٹے امین سے ہونے والی تھی۔ اوہ، تو آپ ہیں مراد علی؟ آپ کا ذکر تو صبح سے میں سن رہا ہوں، اب آپ سے مل بھی لیا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، میرا ذکر اچھے الفاظ میں ہو رہا تھا یا برے میں؟ جو حقیقت تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ اس نے کہا، جناب، نرگس تو 2 ماہ کے بعد بہو بن کر میرے گھر آنے والی تھی۔ یہ اچانک کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہم پر؟ آپ نے صحیح کہا، یہ واقعہ قیامت سے کم نہیں، تینوں گھروں کے لیے۔ تینوں گھروں؟ اس نے کہا، 2 گھر تو سمجھ میں آتے ہیں، تیسرا کون سا ہے؟ جو 2 گھر آپ کی سمجھ میں آتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک گھر تو ہے صدیق مستری کا، جہاں سے نرگس کی رخصتی ہونا تھی۔ دوسرا گھر ہے میرا، جہاں نرگس کو بہو بن کر آنا تھا۔ اور تیسرا گھر ہے، میں نے اسی کے انداز میں کہا، نور بی بی کا، جس کا جوان جہان بیٹا نرگس کے ساتھ ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اوہ! مراد علی نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، یہ ٹھیک ہے کہ نور بی بی کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے پیچھے ہاتھ بھی اسی کا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے پیچھے نور بی بی کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟
देखें जी, वो कदरे आगे को झुकते हुए बोला, पूरे गांव को इस हकीकत की खबर थी कि नरगिस और नूर बीबी के बेटे अकरम में पसंदीदगी का ताल्लुक था। ये बात मैं भी जानता था। इसके बावजूद भी मैंने अपने बेटे की नरगिस के साथ मंगनी कर दी। नूर बीबी इस वाक़े की जिम्मेदार इस तरह है कि जब नरगिस की अमीन के साथ बाकायदा मंगनी हो गई और अनकरीब उनकी शादी भी होने वाली थी, तो फिर नूर बीबी को चाहिए था कि वो अपने बेटे को समझाए, उसे नरगिस से मेल जोल के लिए रोके। अगर उसमें जरा सी भी इंसानियत होती तो सख्ती से अकरम को मना करती। मैं समझता हूँ नूर बीबी की मुजरिमाना गफलत और ढील ने अकरम को हौसला दिया और उसने नरगिस से मिलना जुलना जारी रखा। अजीब बात है मुराद अली, आप इस सानहे के लिए नूर बीबी को कसूरवार ठहरा रहे हैं और नूर बीबी ने आप लोगों के खिलाफ बयान दिया है। हमारे खिलाफ? वो तकरीबन उछल पड़ा। क्या कहती है वो? उसने दोहरे कत्ल की इस वारदात के लिए अमीन और फजीलत पर शक किया है। उसका तो दिमाग खराब हो गया है, वो बरहमी से बोला। अमीन अपने होने वाली बीवी को क्यों कत्ल करेगा? और फजीलत, वो कत्ल की इस वारदात में कैसे मुलविस हो सकती है? कितनी फजूल बात की है उसने। बात फजूल है या कारआमद? नूर बीबी अपने बयान पर बड़ी मजबूती से डटी है। उसके मुताबिक फजीलत नरगिस को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो अमीन की शादी अपनी छोटी बहन खालदा की बेटी के साथ करना चाहती थी। अमीन भी खालदा की बेटी जरीना को पसंद करता था। ये सब कुछ आपकी ज़बरदस्ती की वजह से हुआ था। और मेरे सुनने में यह भी आया है कि सदीक मिस्त्री एक हरीस और लालची इंसान है। बेटी के रिश्ते के इवज उसने आपसे 2000 रुपए भी वसूल किए थे। ये बात भी आपको नूर बीबी ने ही बताई होगी। जी हाँ, इस बात में किसी शको शुबे की गुंजाइश नहीं कि मैंने सदीक मिस्त्री को 2000 रुपए दिए थे, वो बोला। लेकिन नूर बीबी के इस बयान में कोई हकीकत नहीं कि सदीक मिस्त्री लालची या हरीस इंसान है। वो रकम मैंने खुद अपनी मर्जी से जबरदस्ती उसे दी थी। मैं जानता हूँ सदीक की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं जानता था सदीक अपनी बेटी को ठीक ठाक अंदाज में रुखसत करेगा। अगर अल्लाह ने मुझे सदीक का कुछ बोझ उठाने की तौफीक दे रखी है, तो मेरे इस फेल में बुराई का कौन सा पहलू निकल आया? आपने जो कुछ कहा इसमें कोई बुराई नहीं। और जहां तक फजीलत और अमीन की बात है, वो अपने बयान को मुकम्मल करते हुए बोला, यह दुरुस्त है कि फजीलत जरीना को बहू बनाकर अपने घर लाना चाहती थी और अमीन भी जरीना में दिलचस्पी लेता था, लेकिन मैं उस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस गुरेज की कोई खास वजह? मैंने पूछा। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा थानेदार साहब। मैं अपनी साली खालदा और उसके घर के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लिहाजा मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे का रिश्ता उस घर में कर ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं नरगिस और अकरम के कत्ल में किसका हाथ हो सकता है? नहीं जनाब, मैं किसी पर इल्ज़ाम तराशी करके खुद को गुनाहगार नहीं कर सकता। अगर नरगिस और अकरम अपने बीच का ताल्लुक तोड़ देते तो पिछली रात इतनी बेदर्दी से कत्ल ना कर दिए जाते। अच्छा ये बताएं कि आप इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकते हैं? आप जो भी हुक्म करें मैं तैयार हूँ, वो अटल लहजे में बोला। आपने ये तो वाज़ेह कर दिया कि आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन आप इस दोहरे कत्ल की वारदात के बारे में अपने ख्यालात का इजहार तो कर सकते हैं ना? ये किसी दोस्त का कारनामा तो नहीं हो सकता ना? आपने ठीक कहा, ये किसी दोस्त की नहीं बल्कि दुश्मन की कार्रवाई हो सकती है। मेरा जहन किसी पुरानी दुश्मनी की जानिब इशारा कर रहा है। पुरानी दुश्मनी? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अकरम का बड़ा भाई विलायत इस वक्त जेल में अपने किए की सजा काट रहा है। मुराद अली संजीदगी से बोला, उसके हाथों 3 साल पहले फरीद नामी एक बंदे का कत्ल हुआ था। हो सकता है मकतूल पार्टी वालों की तरफ से किसी ने काम दिखा दिया हो। विलायत की कहानी तो नूर बीबी की ज़बानी मुझ तक पहुंच चुकी है। मैंने कहा, क्या मकतूल फरीद के घर वाले अभी तक सईद नगर में हैं? नहीं जी, इस वाक़े के बाद वो सईद नगर छोड़कर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मैंने पूछा। मुराद ने नरगिस और अकरम के कत्ल के हवाले से जिस जानिब इशारा किया था, वो मेरे लिए सनसनी खेज और दिलचस्प था, लिहाजा मेरी कुरेद में तेजी आ गई। अकरम के बड़े भाई विलायत के हाथों फरीद का कत्ल हुआ था। अब विलायत का छोटा भाई कत्ल हो गया था, चुनाचे मकतूल फरीद के खानदान की जानिब मेरा ध्यान जाना लाजमी बात थी। मुराद ने जवाब दिया, फरीद के कत्ल के कुछ अरसे के बाद तक तो वो लोग सईद नगर ही में रहे, फिर मकबूल आबाद चले गए। मकबूल आबाद में फरीद मकतूल के चाचे और फुफियाँ पहले से आबाद हैं। यूं समझें कि वो फरीद की ददियाल है। मकबूल आबाद नामी वो गांव कस्बा
सईद नगर से 3 मील के फासले पर था। मैंने पूछा, फरीद मकतूल के घराने में कुल कितने अफराद थे? ये कुल 4 अफराद का कुनबा था जनाब, उसने बताया। 2 भाई फरीद और नूर, उनका बाप याकूब और माँ गफूर बीबी। फरीद बड़ा भाई था, उसके कत्ल के बाद ये घराना 3 अफराद तक महदूद होकर रह गया था। मैंने मकबूल आबाद में बसने वाले मकतूल फरीद के दीगर रिश्तेदारों के बारे में घुमा फिरा कर मुख्तलिफ सवालात किए। मुराद अली जिस हद तक उन लोगों के बारे में जानता था उसने मुझे बता दिया। फिर मैंने पूछा, मकतूल फरीद या उसके घर के किसी फर्द की नरगिस या उसके घर वालों से भी किसी किस्म की कोई दुश्मनी थी? उसने जवाब दिया, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है जनाब, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि उनकी नरगिस या सदीक मिस्त्री से कोई पुरखाश रही हो। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा ये बताएं कि अमीन कहाँ है, वो आपके साथ क्यों नहीं आया? जनाब, वो घर में होता तो मेरे साथ आता ना। उस बेचारे को तो कोई खबर ही नहीं कि यहाँ सईद नगर में उसकी होने वाली बीवी के साथ क्या हालात पेश आ चुके हैं। क्या मतलब है आपका? वो यहाँ नहीं तो फिर कहाँ है? मैं इस बात पर चौंक गया था। वो तो कल सुबह से मौजा शाहकोट गया हुआ है जनाब। शाहकोट? मैंने उसके अल्फाज दोहराए। यानी आपकी साली खालदा के गांव? जी, जी हाँ। तो इसका मतलब है अमीन का अपनी खाला की बेटी जरीना में पसंदीदगी का सिलसिला अभी तक जारी है। ऐसी बात नहीं है जनाब। शाहकोट में कोई सिर्फ मेरी साली खालदा ही का घर नहीं, वहाँ मेरे और भी कई रिश्तेदार आबाद हैं। यूं समझें कि अमीन की ददियाल वहाँ बसती है और अमीन महीने में एक आध चक्कर वहाँ का लगाता रहता है। ओह, तो ये बात है। थानेदार साहब, वो बोला, दोहरे कत्ल की इस वारदात के सिलसिले में अभी तक आपने क्या तफ्तीश की है? अभी तो तफ्तीश का आगाज हुआ है मुराद अली। मुझे उम्मीद है मैं बहुत जल्द नरगिस और अकरम के कातिल तक पहुंच जाऊंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। थोड़ी सी बातचीत के बाद मैंने उसे रुखसत कर दिया। मुराद अली से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में अमीन की ज़ात शक के दायरे से बाहर चली गई थी। वो बंदा अगर कल सुबह मौजा शाहकोट गया था और अभी तक वो सईद नगर वापस नहीं लौटा था, तो इसका मतलब यही था कि कत्ल की इस वारदात में उसका कोई हाथ नहीं था। मैं पहले भी इस मामले में उसे मुलविस नहीं समझ रहा था। बाकी बातें तो रहीं एक तरफ, अलबत्ता मुराद अली ने फरीद मकतूल के हवाले से उस खानदान की तरफ जो इशारा किया था उसमें अच्छी खासी जान थी। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने हवालदार सरफराज अहमद को अपने पास बुलाया और मौजूदा सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, सरफराज, तुम्हें इसी वक्त मकबूलाबाद रवाना होना है। अपने साथ एक कांस्टेबल को भी ले जाओ। मेरी बात समझ गए हो ना? जी, बड़ी चंगी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब। मुझे वहां जाकर अनवर और उसके घर वालों के बारे में मालूमात जमा करनी है। अनवर की पिछली रात की सरगर्मियों की रिपोर्ट आपको पेश करनी है। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन यह काम इतनी एहतियात से होना चाहिए कि उन लोगों को कोई शक ना हो। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब। आपको इंशाल्लाह मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। वेरी गुड। मुझे अचानक याद आया और मैंने कहा, सरफराज, मकबूलाबाद में तो तुम्हारे रिश्तेदार भी रहते हैं ना? जी मलिक साहब, मेरी अम्मी के कुछ रिश्तेदार उधर रहते हैं। मैं सादा लिबास में उनसे मिलने ही जाऊंगा, लेकिन दरे पर्दा मैं इस मिशन पर काम करूंगा जो आपने सौंपा है। हाँ, यही मुनासिब रहेगा, मैंने उसके मंसूबे को सराहते हुए कहा। तुम अपने साथ जिस भी कांस्टेबल को ले जाना चाहो ले जा सकते हो। अगर तुम महसूस करो कि वो किसी भी हवाले से अकरम और नरगिस के कत्ल में मुलविस है, तो तुम फौरन उसे गिरफ्तार भी कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें मुकम्मल इजाज़त है। गिरफ्तारी के लवाजमात के साथ ही मकबूलाबाद का रुख करना। जो हुक्म आपका मलिक साहब। मैंने ज़रूरी हिदायत देकर उसे रुखसत कर दिया। शाम से थोड़ी देर पहले मैंने कांस्टेबल अब्बास को अपने पास बुलाया और कहा, अब्बास, आज की रात तुम्हें बड़ी कड़ी ड्यूटी देनी है। हुक्म करें मलिक साहब। ड्यूटी तो ड्यूटी है, कड़ी क्या और नरम क्या जनाब। अब्बास, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहा, आजकल शदीद सर्दी का मौसम है और रात में तो ठंड क़यामत खेज हो जाती है। इस ठंडी ठार रात में तुम्हें खुले में ड्यूटी देनी है। दे लूंगा मलिक साहब, वो बड़े अज़म से बोला। आप हुक्म करें, जाना कहाँ है और करना क्या है? जाना तो है चौधरी फरजंद अली के खेतों में, उस कमरे के आसपास जहां पिछली रात नरगिस और अकरम मोहब्बत की कहानी रकम करते हुए कत्ल कर दिए गए थे। वो कमरा जहां चौधरी फरजंद अली के खेतों में काम करने वाले लोग मुख्तलिफ ज़रई आलात रखते हैं। ठीक है जनाब, मैं उस कमरे के इर्द गिर्द मौजूद रहकर वहां की निगरानी करूंगा, लेकिन ये तो बताएं
کہ یہ نگرانی کس نوعیت کی ہوگی۔ دیکھو عباس، میں نے اس کمرے میں جس محنت اور مہارت سے تفتیش کی ہے اس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ قاتل کوئی بھی ہے وہ آج کی رات ادھر کا ایک آدھ چکر ضرور لگائے گا، آلہ قتل کو جائے وقوع کے قریب ہی کہیں پھینکا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کمرے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے، وہ آس پاس کے علاقے میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ جی میں سمجھ گیا اچھی طرح کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایات دینے کے بعد پوچھا، عباس مجھے تمہاری صلاحیت پر تو کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم اس کام کے لیے مورچہ کہاں بناؤ گے؟ میرا مطلب ہے تم کہاں پر بیٹھ کر نگرانی کا کام کرو گے؟ مجھے پتا تھا آپ یہ سوال ضرور کریں گے ملک صاحب، جب آپ نے اس کمرے اور نگرانی کا ذکر کیا تھا تو میرے ذہن نے فوراً فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کام مجھے کس مقام پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ آپ سنیں گے تو مجھے داد دیں گے؟ میں ضرور سننا چاہوں گا۔ بتاؤ کہاں بیٹھ کر تم جائے وقوع کی نگرانی کرو گے؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے جناب کہ مذکورہ کمرہ کھیتوں کے آخری کنارے پر ہے اور اس کمرے سے دریائے راوی چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ آپ نے جب دریا کے اندر پڑی اکرم اور نرگس کی لاشوں کا معائنہ کیا تو یہ بات آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ دریائے راوی کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ٹالی، شیشم اور کیکر کے بلند و بالا درخت لگے ہیں۔ اور بس عباس، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ میں سمجھ گیا، تم انہی میں سے کسی درخت پر بیٹھ کر جائے وقوع کی نگرانی کے بارے میں سوچ رہے ہو نا؟ درست فرمایا آپ نے، مگر کیکر کے درخت پر تو کانٹوں کا خطرہ قدم قدم پر رہتا ہے۔ میں اس کام کے لیے ٹالی کے درخت کا انتخاب کروں گا، اچھی طرح گرم کپڑے پہن لوں گا اور ساتھ میں اوڑھنے کے لیے گرم کمبل بھی لے جاؤں گا، باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ بہت خوب، مجھے تمہارا منصوبہ پسند آیا۔ شکریہ ملک صاحب۔ ٹھیک ہے، تم ابھی سے رات والے مشن کی تیاری شروع کر دو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا۔ اوکے ملک صاحب۔ اس نے سلوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ عباس کے جانے کے بعد نرگس اور اکرم کے قتل کے بارے میں میں سوچنے لگا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھا اسے نرگس کا اکرم کے ساتھ ملنا جلنا سخت ناپسند تھا۔ اس سلسلے میں جو نام ابھی تک میرے سامنے آئے تھے ان میں امین سر فہرست تھا۔ نرگس اس کی منگیتر تھی، ظاہر ہے اکرم کے ساتھ اس کا میل جول امین کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، لیکن امین تو گزشتہ رات سعید نگر میں تھا ہی نہیں۔ دوسرا زاویہ اکرم کا تھا۔ دوہرے قتل کی یہ واردات اکرم کے کسی دشمن کی کارروائی بھی ہو سکتی تھی اور اس نے پہچان لیے جانے کے خوف سے نرگس کا کام بھی تمام کر دیا ہوگا، اور اس حوالے سے سر دست مقتول فرید کا خاندان سامنے آیا تھا۔ سعید نگر میں موجود لوگوں، خاص طور پر متعلقہ افراد کو میں اچھی طرح ٹٹول چکا تھا، لیکن ابھی تک قاتل کے حوالے سے کوئی سراغ میرے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ صرف ایک پارٹی کو چیک کرنا باقی تھا اور وہ تھے نرگس کے والدین۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور صدیق مستری کے گھر جا پہنچا۔ دروازے کے باہر ہی سے مجھے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی صدیق مستری اور اس کی بیوی فتح پور سے واپس آئے ہیں۔ جوان جہان بیٹی کی موت کا سن کر ان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری آمد کی اطلاع اندر پہنچی تو مراد علی مجھے اپنے ساتھ گھر میں لے گیا۔ وہ اپنے ہونے والے بلکہ اب کبھی نہ ہو سکنے والے سمدھی کے گھر میں اس کی دل جوئی کے لیے آیا ہوا تھا۔ میں مراد علی کے ساتھ صدیق مستری کی بیٹھک میں پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں دو کمرے پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے۔ سامنے والے حصے میں ایک بیٹھک نما کمرہ تھا جہاں میں اس وقت بیٹھا تھا۔ گھر کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں کم از کم درجن بھر افراد موجود تھے جن میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی تھی۔ صدیق مستری ایک دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کی صحت کو تسلی بخش نہیں کہا جا سکتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں آسیہ خاصی تنو مند عورت تھی۔ مراد علی نے کہا، تھانے دار صاحب اگر آپ تنہائی میں نرگس کے ماں باپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں باہر چلا جاتا ہوں۔ نہیں، میں نے گردن نفی میں ہلائی۔ اس کی ضرورت نہیں، آپ کے یہاں موجود رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ شکریہ تھانے دار صاحب۔ صدیق مصری اور آسیہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے مناسب الفاظ میں انہیں تسلی دلاسا دیا اور کہا، مجھے نرگس کی ان دو ناک موت کا بہت دکھ ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ میں اس کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی کوشش کروں گا۔ پتہ نہیں کس ظالم نے ہمارا ہستہ بستہ گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ آسیہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہماری خوشیوں کو کس شیطان کی نظر کھا گئی؟
ہم تو دونوں بہنوں کو ٹھیک ٹھاک ہنستے کھیلتے چھوڑ کر گئے تھے اور واپس آئے تو نرگس کی موت کی خبر سننے کو ملی۔ ظاہر ہے بیٹی کا موت کا انہیں دکھ تھا، اسی لیے وہ دکھی بھی تھے، لیکن میں بھی اپنے فرض سے مجبور تھا، لہٰذا بڑے ٹھوس انداز میں نے انہیں کہا، میں آپ لوگوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں، لیکن تفتیش بھی ضروری ہے، اور تفتیش یہ کہتی ہے کہ نرگس اور اکرم کا قتل کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، انہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ قاتل جو کوئی بھی ہے، اسے ان دونوں کا ملنا جلنا پسند نہیں تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں ضرور میری مدد کریں گے۔ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں جناب؟ صدیق نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ مدد کہ نرگس سے اکرم کا ملنا جلنا کس شخص کو ناپسند تھا؟ اگر ہمیں اس بارے میں پتا ہوتا تو ہم ابھی اس شیطان کی اولاد کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے، آسیہ غصیلے لہجے میں بولی۔ صدیق مستری نے کمزور سی آواز میں کہا، کل ہم لوگ فتح پور گئے ہوئے تھے، رات کو واپس نہیں آ سکے تو نرگس کو گھر سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر آپ لوگوں کو فتح پور کا جانا بہت ضروری تھا تو رات کو ہر صورت واپس آنا چاہیے تھا۔ آپ کی بڑی بیٹی ذہنی طور پر معذور ہے، وہ خود کو نہیں سنبھال سکتی، نرگس کا کیا خیال رکھتی؟ اور آپ کو اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ رات کو واپسی نہیں ہو سکے گی، تو آپ کو گھر میں خاندان کی کسی سیانی عورت کو چھوڑ کر جانا چاہیے تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھانے دار صاحب، آسیہ نے کہا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ غلطی ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ بھی سامنے آ گیا، میں نے تلخی سے کہا۔ اب آپ لوگوں کی غلطی کی تلافی اسی صورت ممکن ہے کہ قاتل تک پہنچنے میں میری مدد کریں۔ ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں جناب؟ صدیق مستری نے پوچھا۔ بہت ہی آسانی سے، میں نے کہا، آپ صرف مجھے اس شخص یا ان لوگوں کے نام بتائیں جو نرگس اور اکرم کے میل جول کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی کو ان کا ملنا اچھا نہیں لگتا تھا، صدیق مستری نے جواب دیا۔ میں نے آسیہ سے کہا تھا کہ وہ نرگس کو سمجھائے، اور اس نے اس اللہ کی بندی کو سمجھایا بھی تھا۔ اس نے جب مجھے بتایا کہ نرگس نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب کبھی اکرم سے نہیں ملے گی تو میں مطمئن ہو گیا تھا۔ کیا آپ لوگوں نے اکرم کی ماں سے بھی اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی؟ جی کئی بار کی تھی، آسیہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ وہ تو بڑے الٹے دماغ کی بڈھی ہے۔ الٹے دماغ کی بڈھی کیا مطلب؟ میں بتاتا ہوں جناب، صدیق مستری نے کہا۔ نور بی بی کچھ عرصے پہلے نرگس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی، اور میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر نرگس کی امین سے منگنی ہو گئی۔ نور بی بی اس بات سے چڑی ہوئی ہے کہ میں نے اکرم کو نرگس کے رشتے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اکرم کو سمجھانے کے بجائے الٹا اس کی حوصلہ افزائی کرتی رہی تھی۔ اگر اکرم باز آ جاتا تو نرگس کی ہمت بھی ٹوٹ جاتی اور آج ہم سب کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن اب تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، میں نے کہا۔ نرگس اور اکرم سمجھائے جانے کی منزل سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ تینوں باری باری ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ میں نے گھما پھرا کر مختلف زاویوں سے کوریت جاری رکھی۔ بالآخر آسیہ کی زبان سے ایک ایسی بات نکل گئی جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میرے ساتھ ہی مراد علی بھی چونک اٹھا تھا، کیونکہ وہ بھی اس واقعے سے آگاہ نہیں تھا۔ یہ چند روز پہلے کا واقعہ تھا۔ ان دنوں ابھی نرگس کی منگنی نہیں ہوئی تھی۔ وہ نرگس کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتا تھا، اور اس نوجوان کا نام صفدر تھا۔ صفدر کا تعلق بھی سعید نگر ہی سے تھا۔ وہ جلال دین کمہار کا بیٹا تھا۔ صفدر کہنے کو تو نوجوان تھا، مگر اس کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ صحت کا اس سے خدا واسطے کا بیر رہا ہوگا۔ دھان پان اور لاغر تھا۔ اکرم کو جب پتا چلا کہ صفدر بھی نرگس کا امیدوار ہے تو وہ غصے میں آ گیا، کیونکہ نرگس نے اکرم سے صفدر کی شکایت بھی کر دی تھی۔ نرگس کے مطابق صفدر اسے دیکھ کر گھٹیا قسم کی حرکتیں بھی کرتا تھا۔ اکرم اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا، اور اس نے صفدر کی بڑی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی لگا دی تھی۔ صفدر کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ وہ چونکہ اکرم کے مقابلے میں بہت کمزور تھا، لہٰذا وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اکرم بے دریغ اسے پیٹتا رہا اور وہ مار کھاتا رہا۔ مراد علی کو اتنی خبر تو تھی کہ گاؤں کے دو لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دنگا فساد کے پیچھے وہی لڑکی چھپی ہوئی تھی۔ چند روز کے بعد وہ اپنے بیٹے کے لیے جس کا رشتہ مانگنے والا تھا۔ آسیہ کی بات ختم ہوئی تو میں نے صدیق مستری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کیا کہتے ہو صدیق، کیا صفدر ان دونوں کا قاتل ہو سکتا ہے؟ لگتا تو نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ اس میں اتنی ہمت نظر نہیں آتی۔ اکرم نے اسے جتنے برے انداز میں پیٹا تھا، اگر اس میں جرت ہوتی
تو وہ اس کا ہاتھ روکنے کی ضرور کوشش کرتا۔ اکرم نے جس وحشیانہ انداز میں صفدر کی پٹائی کی تھی، اسی کے پیش نظر میں اس زاویے پر سوچ رہا ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، صفدر کی پٹائی چونکہ نرگس کی وجہ سے ہوئی تھی، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے کسی موقع کے انتظار میں ہو، اور پچھلی رات اسے یہ موقع میسر آ گیا ہو۔ ایسا سوچنا عین منطقی اور فطری عمل ہے تھانے دار صاحب، مراد علی نے کہا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صفدر ایسی جرت کر سکتا ہوگا۔ میں نے صفدر کو دیکھ رکھا ہے جناب، وہ چڑیا کے دل والا ایک کمزور سا لڑکا ہے۔ بہرحال میں اس چڑی مار صفدر کو ضرور چیک کروں گا، میں نے کہا، آپ مجھے اس کے گھر کا اتا پتہ بتائیں۔ صدیق مستری نے فوراً ہی میری مطلوبہ معلومات فراہم کر دیں۔ میں اٹھنے لگا تو آسیہ نے گلوگیر آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب یہ تو بتائیں کہ نرگس کی لاش کب تک ہمیں مل جائے گی؟ میں نے کہا، مجھے امید ہے کل شام سے پہلے دونوں لاشیں ہسپتال سے تھانے پہنچ جائیں گی۔ اس کے بعد نرگس کی لاش کو آپ کے گھر تک پہنچانا میری ذمہ داری ہوگی۔ بہت شکریہ تھانے دار صاحب، صدیق مستری نے کہا، اور میرے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے انہیں تسلی تشفی دینے کے بعد میں ان کے گھر سے نکل آیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ وہ موسم سرما کے دن تھے، دن چھوٹا اور رات طویل اور ٹھنڈی ٹھار۔ میں تھانے کے معاملات کو سمیٹ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میرا کوارٹر تھانے کے پچھواڑے میں واقع تھا۔ جب میں تھانے سے اٹھا تو کانسٹیبل عباس علی میرے سونپے گئے مشن پر روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز ادا کی اور گرم لحاف میں دبک گیا۔ دن پورا بھاگ دوڑ میں گزرا تھا اور بدن تھکن سے چور تھا۔ اس کے باوجود بھی میں دیر تک جاگتا رہا اور اس دوہرے قتل کی متعلق سوچتا رہا۔ اب تک کی تفتیش سے جو نتائج سامنے آئے تھے ان کی روشنی میں مجھے حوالدار سرفراز کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ انور کے حوالے سے کسی سنسنی خیز خبر کے ساتھ لوٹے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آئندہ روز دو اہم کام بھی انجام دینا تھے۔ نمبر ایک، آلہ قتل کی تلاش کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت تھی۔ کسی بھی قتل کی واردات میں آلہ قتل کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جس کی بازیابی کے بعد قاتل تک رسائی نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، کل پہلی فرصت میں مجھے جلال دین کمہار کے بیٹے صفدر کو تھانے بلا کر اس سے کڑی پوچھ تاچھ کرنا تھی۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ چودھری فرزند علی کی حویلی میں گزشتہ رات چودھری کی با الفاظ دیگر ڈکیتی کی ایک خوفناک واردات ہو گئی تھی۔ دن کا ابتدائی حصہ اسی سلسلے کی بھاگ دوڑ میں گزر گیا، لیکن ڈکیتی کی اس واردات کا زیر نظر دوہرے قتل کی واردات کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ تھانے میں بیٹھنے کا موقع دوپہر کے بعد نصیب ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ اکرم کی بوڑھی ماں نور بی بی مجھ سے ملنے آ گئی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ خاصی اجڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ سب سے پہلے اس نے مجھ سے اپنے بیٹے مقتول کے بارے میں سوال کیا۔ تھانے دار صاحب، اکرم کی لاش کب تک ہسپتال سے آ جائے گی؟ کسی بھی مقتول کی لاش کے حوالے سے اس کے ورثاء کا یہ سوال بڑا تکلیف دہ اور دل گرفتہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کا جواب تو دینا پڑتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے امید ہے آج شام تک دونوں لاشیں سرکاری ہسپتال سے تھانے پہنچ جائیں گی، اور اگر دیر ہوئی بھی تو کل صبح لازماً آ جائیں گی۔ تم پریشان نہ ہو، جیسے ہی لاشیں آئیں میں تمہیں اس کی اطلاع دے دوں گا۔ پھر اس نے پوچھا، تھانے دار جی، اکرم کے قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ آپ نے ابھی تک امین اور فضیلت کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اچھا سوال کیا ہے تم نے نور بی۔ فضیلت اور امین کو میں نے اس لیے گرفتار نہیں کیا کہ میری تفتیش کے مطابق فضیلت قتل کی اس واردات میں ملوث نہیں، اور جہاں تک امین کا تعلق ہے تو جس رات نرگس اور اکرم کا قتل ہوا، امین سعید نگر سے کوسوں دور موزہ شاہ کوٹ میں تھا۔ اب میں آتا ہوں تمہارے سوال کے پہلے حصے کی جانب۔ تم نے پوچھا ہے کہ اکرم کے قاتل کے بارے میں پتہ چلا یا نہیں، تو جب مقتول کے وارث اہم باتوں کو چھپائیں گے تو پولیس کس طرح قاتل کا سراغ لگا سکے گی؟ مقتول کے وارث؟ وہ بھونچکا سی مجھے نظر آنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں نے ٹھیک کہا ہے نور بی۔ میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ کیا تم اسی گاؤں میں بسنے والے کسی نوجوان صفدر کو جانتی ہو؟ صفدر؟ وہ چونکی، آپ جلال دین کمہار کے لڑکے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ کیا ہوا ہے جی صفدر کو؟ کیا یہ سچ ہے نور بی بی کہ کچھ عرصہ پہلے صفدر اور اکرم کے بیچ زبردست جھگڑا ہوا تھا، جس میں اکرم نے مار مار کر صفدر کو لہو لہان کر دیا تھا؟ ہاں یہ سچ ہے جناب، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی تھی؟ میں سمجھی تھی یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔
ان دونوں کے بیچ نرگس کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا۔ جی جی ہاں، آپ کو یہ قصہ آسیہ نے سنایا ہوگا۔ کسی نے بھی سنایا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، وہ اس وقت تک تو کچھ نہ کر سکا، لیکن عین ممکن ہے کہ اس نے ہی موقع ملتے ہی اکرم اور نرگس کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ صفدر نے نرگس اور اکرم کو قتل کیا ہے؟ ابھی میں اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایک امکان ہے صرف۔ میں ابھی صفدر کو تھانے بلا کر اس سے پوچھ تاچھ کرتا ہوں، جو بھی حقیقت ہوگی سامنے آ جائے گی۔ میں نے اسے مزید بتایا کہ میں نے کل اپنے تھانے کے عملے کے 2 افراد کو مقبول آباد بھی روانہ کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے وہاں سے بھی کوئی حوصلہ بخش رپورٹ آئے گی۔ مقبول آباد کا ذکر سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے، جلدی سے بولی، وہاں آپ نے 2 بندوں کو کیوں بھیجا ہے جی؟ تمہارے بڑے بیٹے ولایت کے ہاتھوں فرید کا قتل ہوا تھا نا؟ فرید کا چھوٹا بھائی انور اور اس کے ماں باپ سعید نگر سے جانے کے بعد مقبول آباد میں بس گئے تھے۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس دوہرے قتل میں انور کا ہاتھ نہ ہو۔ ہاں جی، آپ نے ٹھیک کہا، ایسا ہو سکتا ہے، میرا تو ادھر دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے یہ مقبول آباد والی بات صرف تمہیں بتائی ہے نور بی بی، کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا، ورنہ خامخواہ تفتیش میں روک پڑے گی۔ آپ فکر ہی نہ کریں تھانے دار صاحب، میں یہ راز کسی کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گی۔ ٹھیک ہے نور بی بی، تم زیادہ فکر مند نہیں ہو، میں بہت جلد اکرم اور نرگس کے قتل کا معمہ حل کر لوں گا۔ پھر میں نے اسے تسلی دینے کے بعد رخصت کر دیا۔ جس دوران میں نور بی بی سے بات کر رہا تھا، میں نے کانسٹیبل عباس کو اپنے کمرے کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا۔ وہ مجھے خاصا بے چین نظر آیا تھا۔ عباس علی کو میں نے گزشتہ رات جائے وقوع کی نگرانی کی ڈیوٹی سونپی تھی۔ نور بی بی کے جانے کے فوراً بعد میں نے عباس علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کمرے میں آ کر سلوٹ کیا تو میں نے کہا، بیٹھ جاؤ عباس۔ وہ میری میز کی دوسری جانب بچھی کرسیوں پر سے ایک میں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا خوف اور ابھرا ابھرا جوش دکھائی دیتا تھا۔ میں نے پوچھا، عباس، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم کوئی سنسنی خیز خبر لے کر آئے ہو؟ آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے ملک صاحب۔ خبر ایسی ہے کہ آپ سنیں گے تو پھڑک اٹھیں گے۔ اس نے پھڑک اٹھیں گے کے الفاظ کچھ اس طرح ادا کیے تھے کہ واقعتاً پھڑک اٹھنے کو جی چاہا۔ میں نے کہا، پھر دیر کس بات کی ہے عباس، جلدی سے بیان کرو۔ ملک صاحب، میں نے آلہ قتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ایک کلہاڑی ہے جناب۔ مجھے یقین ہے نرگس اور اکرم کو اسی کلہاڑی کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ تم نے وہ کلہاڑی کہاں اور کس کے پاس دیکھی ہے؟ نوید کے پاس جناب، اس نے جواب دیا۔ یہ نوید کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ نوید شوکت علی کا جوان بیٹا ہے جناب۔ شوکت علی چودھری فرزند علی کا خاص آدمی ہے۔ وہ کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کے ساتھ مدد کے لیے رحمت اور قادر بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے کھیتوں کے بیچ بنے جس اکلوتے کمرے کی نگرانی کا مجھے حکم دیا تھا نا جناب، اس کمرے کی بڑی اہمیت ہے ملک صاحب۔ میں آپ کو آلہ قتل کے بارے میں بتا رہا تھا۔ نوید نے وہ کلہاڑی اس کمرے کے اندر سے نکال کر دریا کے کنارے زمین میں دبا دی ہے۔ کیا مطلب ہے عباس؟ ذرا آرام سے ٹھہر ٹھہر کر تسلی سے بتاؤ کہ رات تم نے کیا کیا منظر دیکھ لیا۔ اس نے 2 3 گہری سانسیں لیں، پھر بڑے ربط سے بتانے لگا۔ ملک صاحب، میں نے جائے وقوع کی نگرانی کے لیے ایک ٹالی کے درخت کا انتخاب کیا تھا۔ وہ خاصا گھنا درخت تھا۔ میں اندھیرا ہوتے ہی آہستگی سے اس درخت پر نشست جما کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے لگ بھگ میں نے ایک سائے کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو چونک پڑا۔ تاریکی کی وجہ سے میں اسے پہچان نہیں سکتا تھا، تاہم میں نے پوری توجہ اس پر مرکوز کر دی۔ وہ بندہ سیدھا کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی محتاط انداز میں دائیں بائیں بھی دیکھ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جسے دوسروں کی نظروں سے چھپانا ضروری ہو۔ وہ کمرے کے سامنے آ کر رکا تو اس کے گھنگریالے بالوں نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سعید نگر کا ہی رہنے والا ہو، تاہم اتنے فاصلے سے میں اس کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ ایک بار جی میں آئی کہ میں ٹالی سے نیچے اتر کر اس کا تعاقب کروں، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، اور یہ میں نے ٹھیک ہی کیا تھا، ورنہ شاید وہ میں حقیقت جاننے میں کامیاب نہ ہو پاتا جو ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ کانسٹیبل عباس قسطوں میں انکشاف کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ ملک صاحب، میرے دیکھتے ہی دیکھتے گھنگریالے بالوں والا وہ بندہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چمکدار چیز دیکھ کر میں چونک اٹھا۔
جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی کلہاڑی ہے۔ اس نے مذکورہ کلہاڑی کو بڑی احتیاط کے ساتھ تھام رکھا تھا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے چوکنا نظر سے گرد و پیش کا جائزہ لیا، پھر دریا کے کنارے کی جانب بڑھنے لگا۔ ایک منٹ عباس، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، میں نے اس کمرے کا بڑی اچھی طرح معائنہ کیا تھا، لیکن مجھے وہاں کوئی کلہاڑی، برچی یا ڈنڈا سوٹا نظر نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے جناب، عباس نے خیال آرائی کی، اس کلہاڑی کو چھت کی کڑیوں کے بیچ کہیں پھنسا کر چھپا دیا گیا ہو۔ جب وہ دریا کی طرف جاتے ہوئے میرے قریب سے گزرا تو مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کا موقع ملا اور میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ شوکت کا بیٹا نوید تھا۔ او، پھر تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے درخت سے اتر کر نوید کا تعاقب کیا یا ٹالی پر بیٹھے بیٹھے ہی نگرانی کرتے رہے؟ ارادہ تو میرا بھی تھا کہ درخت سے نیچے اتر آؤں اور دبے پاؤں نوید کا پیچھا کروں، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی ملک صاحب۔ نوید دریا کے کنارے پہنچ کر رک گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کلہاڑی کو ٹھکانے لگانے کے ارادے سے وہاں پہنچا تھا۔ دریا کا کنارہ درخت پر بیٹھے بیٹھے بڑا واضح نظر آ رہا تھا، لہٰذا میں توجہ سے اس کی کاروائی دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، نوید نے کیا کاروائی کی؟ نوید نے دریا کے کنارے پر ایک جگہ زمین کو کھودا اور کلہاڑی کو کھدی ہوئی جگہ پر رکھ کر مٹی برابر کر دی، عباس علی نے جواب دیا۔ اوپر سے اس نے زمین ایسی کر دی تھی کہ پتہ نہ چلے کہ یہاں کی مٹی کھود کر کچھ دبایا گیا ہے۔ کیا تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ نوید نے وہ کس مقام پر کلہاڑی دبائی تھی؟ 101% جناب، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ آپ ابھی چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو اس جگہ پہنچا دیتا ہوں۔ میں ضرور چلوں گا تمہارے ساتھ، پہلے تم اپنی کہانی مکمل کر لو۔ نوید نے کلہاڑی کو زمین میں دبانے کے بعد کیا کیا تھا؟ وہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی لوٹ گیا، عباس نے بتایا۔ واپسی میں اس نے تمام تر احتیاط کو بالائے طاق رکھ دیا اور تیز تیز قدموں سے گاؤں کی جانب بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم پھر بھی درخت کے اوپر ہی بیٹھے رہے تھے؟ نہیں جناب، اب ٹالی کے اوپر بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا میں فوراً نیچے اتر آیا اور محفوظ فاصلہ رکھ کر نوید کا تعاقب کرنے لگا۔ کیا نوید سیدھا اپنے گھر گیا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، نہیں ملک صاحب، گاؤں میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے گھر کا رخ نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر کی مخالف سمت نکلتے ہوئے وہ بیری والے کھوہ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں نے اس کا تعاقب جاری رکھا اور بیری والے کھوہ سے تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ کھوہ پر گاؤں ہی کا ایک نوجوان نوید کا منتظر تھا۔ دونوں میں مختصر سی بات ہوئی، ان کی آواز مجھ تک تو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ دونوں واپسی کے لیے مڑے تو میں اچک کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہ اسی سمت پلٹے تھے۔ تم نے واپسی پر دونوں کو قریب سے دیکھا تھا؟ جی جناب، میں نے اس کے ساتھی کو پہچان لیا تھا۔ کون تھا وہ؟ وہ صفدر تھا جناب، عباس نے سادگی سے جواب دیا۔ اس کے اس سادہ سے جواب نے میرے اندر سنسنی بھر دی تھی۔ میرے رگو پے میں ایک کرنٹ سا دوڑنے لگا تھا۔ میں نے یک بارگی پوچھا، تم جلال دین کمہار کے دبلے پتلے اور کمزور سے بیٹے صفدر کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی، جی ہاں بالکل وہی صفدر۔ کوئی خاص بات ہے ملک صاحب؟ صفدر کے حوالے سے میرے پاس تسلی بخش رپورٹ نہیں ہے، میں نے کہا۔ کچھ عرصہ پہلے مقتول اکرم کے ساتھ اس کا شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا، جس میں اکرم نے اس کی درگت بنا ڈالی تھی۔ مجھے صفدر پر پہلے ہی شک تھا اور میں آج اسے تھانے بلانے والا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے صفدر اور نوید آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ بولا، اور اگر نرگس اور اکرم کے قتل میں انہی دونوں کا ہاتھ ہے تو پھر صرف صفدر ہی کو نہیں بلکہ نوید کو بھی تھانے بلا کر تفتیش کی چکی میں ڈالنا چاہیے۔ نہیں، انہیں تھانے ضرور لایا جائے گا، مگر آلۂ قتل کی برآمدگی کے بعد۔ کیا ان دونوں میں کوئی زبردست یاری بھی ہے؟ ضرور ہوگی ملک صاحب، عباس علی بڑے اعتماد سے بولا، ورنہ آدھی رات کو وہ بیری والے کھوہ پر گلی ڈنڈا تو نہیں کھیل رہے تھے۔ ٹھیک کہتے ہو عباس، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں محسوس کر رہا ہوں نرگس اور اکرم کے قتل کا کیس حل ہونے کے قریب ہے۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت ان دونوں کو گرفت میں لے کر دریا کی طرف جانا چاہیے۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد میں اور کانسٹیبل عباس علی پوری تیاری کے ساتھ نکلے اور نہایت ہوشیاری کے ساتھ ہم نے یکے بعد دیگرے صفدر اور نوید کو پکڑ لیا۔ پہلے میں نے انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے ہتھ کڑی نہیں لگائی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کر دیا۔ صفدر کی صحت تو گئی گزری کہنا ہی مناسب تھا، تاہم نوید خاصا پھرتیلا ثابت ہوا۔
جب میں انہیں گاؤں سے پکڑ کر دریا کی طرف لے کر جا رہا تھا تو نوید نے ایک پہلوانی داؤ مار کر کانسٹیبل کی گرفت سے خود کو آزاد کروا لیا تھا۔ نہ صرف آزاد کروا لیا تھا بلکہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش بھی کی تھی، تاہم میں نے بروقت کارروائی کر کے اسے قابو کر لیا تھا۔ اب دونوں کو ہتھ کڑی پہنانا لازمی ٹھہرا تھا۔ میں نے دونوں کے ایک ایک ہاتھ کو آہنی زیور سے آراستہ کرنے کے بعد زنجیر کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر انہیں دھکیلتے کھینچتے ہوئے ہم دریا کے اس کنارے پر پہنچ گئے جہاں کی نشاندہی عباس علی نے کی تھی۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ نوید کبڈی کا بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ وہ دونوں راستے بھر بڑے پریشان رہے تھے۔ ان کی کیفیت کو دیکھ کر مجھے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ نرگس اور اکرم کے قتل سے ان کا گہرا تعلق ہے، ورنہ وہ یوں حواس باختہ ہو کر بھاگنے کی کوشش نہ کرتے۔ جب ہم مطلوبہ مقام پر پہنچے تو میں نے دریا کی زمین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خاص جارحانہ انداز میں نوید سے پوچھا، اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ نہیں، وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، یہاں کیا ہے؟ آپ ہمیں ادھر کیوں لائے ہیں؟ ایک خطرناک مگرمچھ دریا میں سے نکل کر اس زمین کے اندر گھس گیا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم اسے کھود کر باہر نکالو گے؟ ہمارے ساتھ ہی گاؤں کے کئی افراد بھی مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے تھے اور ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں میں یقیناً جلال دین کمہار اور شوکت علی شامل نہیں تھے، ورنہ وہ مجھ سے ضرور سوال کرتے کہ میں ان کے بیٹوں کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہا ہوں۔ جب دفن کر رہے تھے اس وقت تعلق یاد نہیں آیا تھا؟ میں نے کڑک دار لہجے میں کہا، چلو کھودو اس زمین کو اور سب کو نکال کر دکھاؤ، پچھلی رات تم نے یہاں کیا دبایا تھا؟ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اب تک وہ محض اس لیے اکڑ رہا تھا کہ شاید کسی ہیلے بہانے سے اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن اب تو اس کی جان پر بن آئی تھی۔ جب کوئی جائے فرار باقی نہ رہی تو اسے بحالت مجبوری میرے حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ جلد ہی اس نے دریا کی نرم اور گیلی زمین میں سے آلہ قتل یعنی تیز پھل والی ایک خطرناک کلہاڑی برآمد کر لی۔ جب میں نے اس کے جرم کا ذکر کیا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، لیکن میں اس کے چکر میں آنے والا نہیں تھا۔ کانسٹیبل عباس علی نے مجھے جو رپورٹ دی تھی وہ نوید اور صفدر کو فٹ کرنے کے لیے کافی تھی۔ آلہ قتل کی دستیابی کے بعد میرا کام نہایت ہی آسان ہو گیا تھا۔ مجھے اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے جائے وقوع پر ہی نوید کی اچھی خاصی دھنائی کر دی۔ جلد ہی اس کا باپ بھی وہاں پہنچ گیا۔ شوکت علی نے اپنے بیٹے کے بچاؤ کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور نوید اور صفدر کو کھینچتے ہوئے تھانے لے آیا۔ اس رات میں نے ان دونوں کو حوالات میں رکھا اور تفتیش کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری رہا۔ صفدر جیسا کہ اس کی صحت ہی سے ظاہر ہوتا تھا، تفتیش کا مزہ چکھنے میں ناکام رہا اور ابتدائی مرحلے پر ہی اس نے زبان کھول دی۔ اس کے اقبال کے بعد نوید کے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی سی چھترول کے بعد وہ بھی پٹری پر آ گیا اور اس نے نرگس اور اکرم کے بے ایمانہ قتل کا اقرار کر لیا۔ میں نے دونوں کا اقبالی بیان نوٹ کر لیا۔ واقعات کے مطابق نوید اور صفدر میں گہری دوستی تھی اور دونوں مختلف اوقات میں نرگس اور اکرم کی وجہ سے ذلت اٹھا چکے تھے۔ ایک موقع پر جب نوید نے نرگس سے زیادہ ہی فری ہونے کی کوشش کی تو نرگس نے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ وہ اپنی بے عزتی کو دل میں رکھے کسی سنہری موقع کی طاق میں تھا۔ دوسرا واقعہ صفدر کے ساتھ پیش آ گیا جب نرگس کی وجہ سے اکرم نے مار مار کر اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ دونوں دوستوں نے اپنی ہزیمت کا انتقام لینے کے لیے نرگس اور اکرم کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چند روز تک انہوں نے نہایت ہی احتیاط کے ساتھ نرگس اور اکرم کے میل ملاپ کا جائزہ لیا اور یہ جاننے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ رات کی تاریکی میں کھیتوں میں بنے ہوئے کمرے میں ملاقات کرتے ہیں۔ چنانچہ وقوعہ کی رات انہوں نے کارروائی کا فیصلہ کیا اور جب نرگس اور اکرم راز و نیاز میں مصروف تھے تو نوید نے کلہاڑی کے پے در پے وار کر کے انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ صفدر اتنا ہمت والا نہیں تھا کہ اس خونی مشن میں وہ نوید کا ساتھ دیتا۔ وہ کمرے سے تھوڑے فاصلے پر کھیتوں میں موجود تھا۔ دوہرے قتل کی اس واردات کا ذمہ دار صرف اور صرف نوید تھا۔ جب نوید کو محسوس ہوا کہ میں نے مذکورہ کمرے کو تفتیش کا خصوصی نشانہ بنا رکھا ہے تو اسے فکر ہوئی کہ کہیں کلہاڑی میرے ہاتھ نہ لگ جائے۔ قتل کی واردات کے بعد کلہاڑی کو اس نے کمرے کی چھت کی کڑیوں میں چھپا دیا تھا۔ وہ کلہاڑی کو کمرے سے نکالتے ہوئے ہماری نظر میں آ گیا اور اس طرح ایک خوفناک کھیل
اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ عدالت نے نوید کو عمر قید اور صفدر کو 5 سال کی سزا سنائی تھی۔ 3 روز کی کاری محنت کے بعد میں یہ عقدہ کھولنے میں کامیاب رہا تھا۔ حسد اور ہرس کی آگ انسان کو جلا کر ختم کر دیتی ہے اور عقدہ جیسی عبرتناک کہانیوں کو جنم دینے کا موجب بنتی ہے۔